वेलकम बैक नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर सैयद शबीउल हसन हाशमी साहब से। डॉक्टर साहब, बात जहाँ से टूटी थी हम वहीं से जोड़ते हैं। आप फरमा रहे थे कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, कुछ खुदा को मानते हैं और एक तबका वो है जो खुदा को नहीं मानता, या दीन को मानने वाले और दीन को ना मानने वाले। यहीं से दोबारा आप गुफ्तगू जोड़िएगा अपने साबका फरमुदात के साथ। जी, मैंने ये गुजारिश की थी कि खालिक जो है अपनी तख्लीक को बेहतर समझता है। बिल्कुल सही। और नतीजा उसका ये है कि जितने नफूस इंसानी हैं उनको दो हिस्सों में आप तकसीम कर लें। कुछ दीन पे कारबंद हैं, कोई भी उनका दीन है। जितने अदियान आलम हैं, मशहूर अदियान आलम, उनको भी दो हिस्सों में तकसीम करें। एक इल्हामी कहलाते हैं और एक गैर इल्हामी कहलाते हैं। हैरत और लुत्फ की बात यह है कि जितने इल्हामी अदियान हैं या गैर इल्हामी अदियान, उन सब में भूख की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा। बेशक सही फरमाया आपने, बिल्कुल। अच्छा, अब जो अदियान आलम इल्हामी हैं, जैसे ईसाइयत है, उसके बाद यहूदियत है, इस्लाम है, और इस तरह के, आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने बज़ोर हुक्म तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान के ज़रिए से बाकायदा तौर पर वहाँ पर ये रोज़ा बशक्ल रोज़ा निफाज इसका किया है। बिल्कुल सही। इससे ये एहसास पैदा किया गया है कि ये चीज़ जो है इंसान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सही। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग नहीं मानते अल्लाह को, बेशक वो तो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह तो उनको बंदा मानता है। ऐसे ही है क्या? तो लिहाजा उसका नतीजा ये है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो बाकायदा हुक्मनामे के ज़रिए से निफाज हो गया, और जो लोग नहीं मानते थे उनके लिए तो हुक्मनामा हो नहीं सकता था। बिल्कुल सही। तो लिहाजा उनकी तबीयत के अंदर ये चीज़ रासिख की गई कि वो ऐसा करें। क्या खूब बयान किया। नतीजा आप देखिए कि जो योगा है या इस तरह के और बाकी चीज़ें जो हैं, बुद्ध मत में आप देखें, फिर जो दहरियत में आप देखें कि बहुत से लवाजमात ऐसे पैदा किए गए हैं जिसमें ये एहसास पैदा किया गया है कि तवानाई पैदा करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो भूख है। यानी कुव्वत बख्श तरीन चीज जो है वो खाना खाना नहीं है, ना खाना खाना। यानी कि बज़ाहिर जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में हमारा, बाकी लोगों का भी, कि भूख से शायद बहुत ताकत मिलती है, तो कॉन्सेप्ट इसके वाइस वर्सा हुआ। बिल्कुल। और दोनों तरह से देखिए। अब बाकी रह गया कि इस्लाम के लिए तो आपको मालूम है कि जब नाफिज किया गया, नज़ूल हुआ, इनका बाकायदा तौर पर नफाज कर दिया गया रमज़ान का, तो सिर्फ ये नहीं कहा गया, ये एहसास दिलाया गया है कि इसको बोझ तस्वुर नहीं करना है, क्योंकि तुमसे जो पहले की कौमें थीं उनके ऊपर भी हमने ये चीज़ जो है। बड़ी बात। तो एक लफ्ज़ होता है कॉन्टीन्यूटी, किसी चीज़ का यानी इस्तेमाल जिसको जारी रखा जाए। तो उसमें भी असल में बुनियादी नुक्ता अल्लाह के पेश निगाह यही था कि कहीं ये एहसास ना पैदा हो जाए कि मैं रिस्क मैंने ख़ुद पैदा किया है, रुकावट पैदा कर रहा हूँ। तो वही चीज़ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि उसने ये एहसास दिलाया कि देखो, पहले लोग भी तो तवाना थे, पहले लोग भी तो हमारे बड़े करीब थे, पहले लोग भी तो बहुत अच्छे थे। उन सब के लिए भी अगर हमने ये किया है तो हमारी कुर्बत के लिए जो है वो ये। डॉक्टर साहब, और एक नुक्ता छोटा सा मैं और गुजारिश करूँ, और फिर एक अजीब बात ये देखिए कि औलाद तो सारी एक जैसी होती है, माँ बाप के लिए औलाद तो एक जैसी है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह जो है वो जो खालिक है तमाम महीनों का, उसके लिए भी तमाम महीने जो हैं वो होने चाहिए ऐसे ही। और ऐसे महीने हैं कि जो जैसे शाबान है, रसूल ने अपने नाम के साथ मंसूख फरमाया। लेकिन लुत्फ की बात आप ये देखिए कि जिससे बहुत मोहब्बत हो जाए ना माँ बाप को, आप भी देखिए अपनी औलाद अगर चार हैं, जिससे बहुत रग़बत होगी, जो आपसे बहुत मोहब्बत कर रहा होगा या कोई तरजीह आपकी होगी, उसको आप अपनी ज़्यादा मार्फत के लिए आगे करते हैं। बिल्कुल सही। तो बस मैं ये जुमला हदिया आपकी खिदमत में करता हूँ कि अल्लाह के 11 महीने भी वैसे ही हैं जैसे ये 12वां महीना है, लेकिन इसको जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने किया है कि ग़िज़ाएँ तर्क कर देना जो है वो एक अलग मसला है, लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए इस महीने को अपना महीना कहा है, वो जहाँ इबादत है, जहाँ और चीज़ें हैं, वहाँ उन ग़िज़ाओं से, उन नेमतों से जो अल्लाह बार बार रहमान कहता है कि मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे, वहाँ अल्लाह उन नेमतों पे बंदिश करके अपने बंदों के इम्तिहान के लिए, कुर्बत के लिए महीना बजा। बहुत खूब आपने बयान किया डॉक्टर साहब। मेरा दूसरा सवाल भी इस सवाल के एक हिस्से से मुत्तसिल है। भूख या फाका, कुछ खाने पीने को ना मिलना,
یہ بڑی کامن چیز جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا میں ہے، لیکن زیادہ تر یہ عمل مجبوری کے ضمن میں آتا ہے۔ رمضان شریف میں بھی ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بھوک ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اور ایک یہ بھوک ہے جو ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ اس بھوک اور فاقے میں اور اس بھوک اور فاقے میں فرق کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک انگریزی ناول نگار ہے، اس نے ایک ناول کا ایک منظر کھینچا ہے۔ اس میں ایک شہزادہ جو ہے وہ جا کے یہ کہتا ہے، تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تاجور، وزراء، تمام لوگ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو شہزادی ہے یہ مجھ سے شادی کرے گی، میں اس کو حاصل کروں گا، اس لیے کہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں جو میرے اندر ہیں، تم میں سے کسی کے اندر نہیں۔ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں۔ رائٹ۔ دوسرا، میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں، تم انتظار نہیں کر سکتے۔ اور تیسری کوالٹی وہ بڑی کمال کی بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کی خاطر بھوکا رہ سکتا ہوں، تم بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک معمولی سی لیلا حاصل کرنے کے لیے، ایک معمولی سی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک نوجوان 20 سال کا نوجوان اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کی خاطر بھوکا رہ سکتا ہوں، تو اگر عام انسان عام چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، تو جو مخلوق ہے وہ خالق کی رضا کے لیے بھوکا رہ جائے تو کون سی ہے؟ کیا بات ہے، کیا خوب ارشاد فرمایا۔ دوسری گزارش جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ خندق ہو رہی ہے، ایسے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی یہ کھودتے ہوئے، تو کیا کھانا آئے گا؟ رسول نے کہا کام کرو، آ جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ تشریف لائے، پھر آدھے گھنٹے بعد تشریف لائے، تو رسول نے تیسری دفعہ کہا کہ جاؤ پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودو۔ اللہ اکبر۔ وہ تشریف لے گئے، تشریف لے کے جب واپس آئے اور اب آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ پتھر باندھ دو، کام کرتے رہو، بڑا ضروری ہے خندق کھودنا، بہت حالات خراب ہیں۔ کرتا رہا، یا رسول اللہ کھانا اب تک نہیں آیا، تو اب میں نے پتھر بھی باندھ لیا۔ جب یہ کہا تو رسول نے جب اپنا دامن اٹھایا تو وہ صحابی رسول دیکھ کے حیران ہو گئے کہ انہوں نے 1 پتھر باندھے تھے، رسول نے 2 پتھر۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہاں پر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھوک جو رضا الہی کے لیے ہو، اس کے لیے معیار، مقام اور وقت اور مہینے کا تعین نہیں ہے۔ جس وقت بھی رضا الہی کے لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو رضا الہی کے مطابق بھوکا رکھیں گے، اس کا مقام و منزلت بہت زیادہ ہوگا۔ کیا بات، بہت خوب۔ باقی رہ گیا کہ عام زندگی میں اور روزے میں جو بھوک ہے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پانی پیوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نہیں پی سکتا پانی، مجبوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت کھانا نہیں کھا سکتا، مجبوری ہے۔ میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں کھاؤں، یہ ساری ہیں مجبوری کی کیفیتیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو مجبور بندے پہ نہ تو کوئی حکم لاگو کرتا ہے اور نہ مجبور بندے کے لیے کوئی حکم نامہ جاری کرتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہماری بحث ہے ہی نہیں، تمہارے پاس ہے اور تم گریز کرو، یہ ہے رضا الہی۔ کیا بات، بہت خوب۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے دونوں شکلیں دیکھیے، یہ جو آپ سحری اور افطاری، اس میں صرف مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کو وقت مقررہ پہ جو ہے وہ آپ کھانا اتنا کھا لیں کہ آپ کو بھوک نہ لگے، اس کا یہ مقصود تھا، پیٹ میں سب کچھ ٹھونس لیں، یا شام کو اتنا کھا لیں کہ سحری تک، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصود یہ تھا اللہ کی نگاہ میں کہ دیکھو آخری وقت تک ہماری بارگاہ سے تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں، آغاز میں تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل، اگر ہمارا دینا ہی ہوتا تو ہم اس وقت میں بھی دے دیتے جس وقت تم نے ہماری خاطر نہیں کھایا، تو دیتے تو ہم اس وقت بھی دے دیتے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی نعمت نہیں ہے اس لیے اللہ جو ہے وہ کوئی روکنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعمتیں تو اس کی جاری و ساری ہیں، کوئی سورج بھی تو نکل رہا ہے، ہوا بھی تو چل رہی ہے، ہر نعمت جب جاری ہے تو غذا کی نعمت کو کیوں روکا؟ صرف صفدر بھائی ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ نعمت کا احساس پیدا کرنا اور سماجی اعتبار سے ان لوگوں کا احساس ایک مرتبہ پیدا کرنا کہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے چھوڑا ہے، ان لوگوں کا احساس کرو کہ جن کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے چھوڑا۔ کیا بات ہے، کیا خوب ہے۔ یہ وہ منزلت ہے کہ جہاں پر اب میں ایک جملہ ہدیہ کر کے اجازت آپ سے لوں گا بسم اللہ۔ کہ دیکھیے ایک شے ہے نہ ہونا،
نہ ہو کر جو عمل ہوتا ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کس خوبصورتی سے اور حسن خوبی سے ڈاکٹر سید شبیہ الحسن ہاشمی صاحب نے بھوک اور فاقہ اور رمضان کی کیفیات اور یہ سارا موضوع جو میں نے ان سے عرض کیا اس میں انہوں نے فرق بھی کیا اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے ہمیں سمجھایا اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ اور ناظرین محترم، اب یہاں پروگرام میں ہم نعت شامل کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس تشریف فرما ہے محترم توفیق احمد توفیق۔ توفیق صاحب، نعت کے کن اشعار کا انتخاب آپ نے فرمایا یہاں پیش کرنے کے لیے؟ یہ کلام ہے بیکل صاحب بلرام پوری کا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا ماشاءاللہ اس کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ عالم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، سبحان اللہ اکبر۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، پھر سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ۔ بتائے ماشاءاللہ، آقا کے ماشاءاللہ۔ دربار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں۔ ناظرین محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام رمضان ماہ رحمان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت سے قبل میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن ہاشمی صاحب آپ کا اور توفیق احمد توفیق صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے، پروگرام کو زینت بخشی۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی پیغام کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ غفلت میں بسر نہ ہو، بلکہ سب کی سب ساتھ ہیں اللہ رب العزت کی رضا میں بسر ہوں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان صفدر علی محسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔